अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, 71 बरसों में पहली बार सियासी तारीख का धारा बदल गया और अब की बार कराची से KPK तक बड़े बड़े सियासी बुर्ज उलट गए। सदाबहार इक़्तिदार के कॉरिडोर में लहलहाते मौलाना साहब पहली बार ऐवान से ही बेदखल कर दिए गए। असफंदयार वली, सिराजुल हक, महमूद खान अचकज़ई, फारूक सत्तार, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा साद रफीक भी सियासी दौर से बाहर हो गए। तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क से रवायती सियासत को चित करके अब मरकज और 2 सूबों में हुकूमत बनाने जा रही है। पंजाब में अगरचे नून लीग अक्सरियती पार्टी है, मगर नंबर गेम की छीना छपटी में तहरीक इंसाफ बाजी लेती दिखाई दे रही है एज ऑफ राइट नाउ। काफ लीग और पैदर पे आजाद उम्मीदवारों की हमायत से 10 बरसों में पहली बार शरीफों को तख्ते लाहौर के लाले पड़े हैं, मगर वफाक और KPK में अक्सरियत के बावजूद तहरीक इंसाफ की उलझनें कम नहीं हुई, बढ़ गई हैं। KPK में परवेज खटक और असद कैसर वजारत आला के मनसब पर नजरें जमाए हैं, तो आतिफ खान के नाम कुरैफाल निकलने की भी बाज़गश्त है। ये खबर भी सरगर्म है कि परवेज खटक वजारत आला ना मिलने पर पार्टी छोड़ देने की धमकी दे रहे हैं, जो कि वो अब से थोड़ी देर कबल इसकी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं, जो खान साहब फैसला करेंगे उसी की हमायत की जाएगी। बहरहाल इसके लिए भी अगले 48 घंटों में पता लग जाएगा कौन हमायत करेगा और कौन नहीं करेगा। नाज़रीन, वफाक में हुकूमत बनाने के लिए 137 का मैजिक नंबर 137 की अदद जरूरत है। 1 से ज़ायद सीटें छोड़ने की सूरत में तहरीक इंसाफ की मजीद 8 नशिस्तें कम हो जाएंगी। 12 आजाद उम्मीदवारों और काफ लीग की 3 नशिस्तों को मिलाकर भी, क्योंकि परवेज इलाही भी अपनी एक नशिस्त छोड़ेंगे, 137 का हदफ मुकम्मल होता दिखाई नहीं देता, मगर मखसूस नशिस्तों से हुकूमत साजी मुकम्मल हो पाएगी। अगला मरहला जो है वो वजीर आजम के इंतखाब का भी है, अ वेरी क्रूशल स्टेप। पहले मरहले में 172 वोट दरकार होंगे। यहां भी खान साहब की मुश्किलात कम नहीं होंगी कि तगड़ी ऑपोजिशन पहले मुकाबले में टफ टाइम जरूर दे सकती है। हालात की इस नजाकत में मगर खतरों का खिलाड़ी खामोश बहुत है। पंजाब में जरदारी साहब की हमायत के बगैर नून लीग के हाथ से तख्ते लाहौर खिसक जाएगा। कुछ कंडीशंस उन्होंने भी सामने रखी हैं कि अगर इधर हमायत चाहिए तो ऑपोजिशन लीडर के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम भी कंसिडर हो। बहरहाल इसके ऊपर मजीद अभी खामोशी है, जब तक पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी हुकूमत जो है बनाने में मसरूफ दिखाई दे रही है। वजारत उज़्मा हाथ आने पर नाज़रीन, खान साहब को ग्रैंड ऑपोजिशन के बड़े चैलेंज का सामना होगा। एक ऐसा शख्स कि जो ऑपोजिशन में रहकर रवायती सियासतकारी से टकराता रहा है, अब इसे पहली बार वजीर आजम बनते ही इन तगड़ी कुव्वतों का सामना होगा। यह कहना भी गलत ना होगा कि एक ऐसी मसनद कि जिस पर आज तक कोई भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सका, अनफॉर्चुनेटली, जहां चलती किसी और की है बताया जाता है, इस वजारत उज़्मा पर काट कर बैठना खान साहब के लिए अलग से एक बड़ा चैलेंज है। यह हैरानी भी अपनी जगह है कि नौज़ायदा मजहबी सियासी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क की 5वीं और पंजाब की 3री बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। 2.2 मिलियन वोट्स लेकर इसने नून लीग के वोट बैंक पर बड़ा नकब लगाया है और इस वोट बैंक के टूटने से नून लीग को कम अज कम अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स 13 नशिस्तों से हाथ धोना पड़ गए हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इस पर हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली जैदी साहब, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ मौलाना हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUI फे से MMA से मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जाफर साहब समझाइएगा, ये ग्रैंड इससे ये तो फैसला हो गया पार्लियामेंट में आना है और भरपूर ऑपोजिशन करनी है और हल्फ उठाने, पार्लियामेंट का हिस्सा बनना है। अब ग्रैंड अलायंस, एहतजाजी तहरीक निकालेंगे आप, स्ट्रीट प्रोटेस्ट हैं साइमल्टेनियसली, क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बहुत वाज़ेह सारे रहनुमाओं ने इस बात पे बात किया कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट या उस तरह की कोई चीज़ जो मुल्क के मामूलात में रुकावट बने, वैसा नहीं होगा। धरने शरने नहीं करना है, नहीं, जो आज की सबकी बॉडी लैंग्वेज, जो आज की बात और जो हमारी ज़रूरत भी है कि जो मैंडेट हमें मिला है, जितना मिला है, ये अलग बात है कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और कैसे इलेक्शन हुआ, वो अलग सवाल होगा, उसके ऊपर अलग बहस कर लेंगे। मुझे भी बतौर एक सियासी वर्कर मेरी भी ये ख्वाहिश है कि ये इसी तरह चलें, जिन जिन लोगों को जितना मैंडेट मिला है उसके मुताबिक वो अपना अपना काम करें। जिन्होंने अपोजिशन में बैठना है, हम लोग अपोजिशन में बैठ के अपना जो है वो फ़राइज़ अंजाम दें। तो ये ऐसी सियासत का वक्त नहीं है। अब मौका मिलना चाहिए, ठीक है, कोई परफॉर्म करे ना करे वो अगली अलग बहस है,
تو ابھی جو فیصلہ ہوا ہے، ایک تو عدالتی کمیشن کا پی ایم ایل این نے کہا کہ جو پی سی او سے جنہوں نے حلف نہیں اٹھائے ہوئے ان ججوں کے اوپر مشتمل ہو، تحقیق ہو. نہیں وہ تو ہوگا مگر وہ بھی ہوگا، انتخابی عذرداریاں بھی فائل ہوں گی، وہ تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. This is the due process which you have a right to as well, sir. مگر یہ بھی کہا گیا کہ احتجاجی تحریک بھی نکالی جائے گی، اس کی حکمت عملی ابھی طے ہونا ہے. اس پہ نہیں، کسی بھی آج جتنے لوگوں کی گفتگو میں نے سنی، پوچھا کہ سائملٹینیسلی ہے کہ اندر بھی بیٹھنا ہے، باہر بھی تحریک نکالنی ہے. یا جن نشستوں کا مجھے علم ہے یا جن کی گفتگو میں نے سنی، وہاں احتجاجی تحریک کا اس طرح کی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے. باقی احتجاج کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کے بھی میں احتجاج کر سکتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ آج ایسے موقع کے اوپر ہیں جدھر 2013 میں جدھر آپ کھڑے تھے آج وہ کھڑے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساری سیاسی بڑی جماعتیں ملک کی موجود ہیں. آپ اکیلے تھے جو میدان میں اترے تھے. Not talking about ROs کا الیکشن، کیونکہ پیپلز پارٹی never followed through, never walked the talk. احتجاج ریکارڈ کرائے اور اندر آ کے بیٹھے. اللہ کا شکر ادا کریں. پہلے تو یہ بڑی اچھی اسپرٹ انہوں نے شو کی ہے اور اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی. کاش کے سارے ایسی بات کر رہے ہوں. ہم نے جو احتجاج الیکشن کے اگلے دن ہو گیا تھا نا کراچی میں، وہ ہم تو میٹنگ میں بیٹھے تھے کہ کرنا کیا، لوگ خود ہی نکل آئے تھے. جو 3 تلوار پہ جہاں سے شروع ہوا تھا، جنرل الطاف بھائی کی پھر انفیمس سپیچ بھی ہوئی تھی، وہاں جو 3 وہ کٹنے تھے کیا ہوتے، وہ میری کوئی میں نے کچھ بات کی تھی اس پہ وہ بہت ناراض ہو گئے تھے شاید، تو انہوں نے 3 تلواروں پہ کہہ دیا. میں نے ان کہا تھا نا کہ جو بھی میں نے کہا تھا چھوڑے، پرانی بات ہے. نہیں اب تو پرانی لگے گی نا، ان کے ساتھ حکومت بنانی ہے وفاق میں، تو یاد دلائیں گے ابھی ہم. نہیں حکومت بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کیسز وڈرا ہو جائیں گے، ایسا کوئی یہ نہیں. We need to talk about that. میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں آپ سے، میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں، وہ تو ریزرویشن شو کر رہے ہیں. بلدیہ ٹاؤن فائر سے لے کے جو جے آئی ٹیز آپ لہرا کے ہر جگہ پھرتے رہے ہیں وہ بند نہیں ہوں گی. میں نے آج بھی ہیئرنگ تھی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی اور عزیر بلوچ جے آئی ٹی کی، آج بھی میرا وکیل ان پہ مکمکا نہیں ہوگا، کوئی مکمکا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. میں ہوں کہ پرسنلی علی زیدی has filed these petitions. میں ہوں نا پٹیشنر. ایڈے تسی میں کہنے کہ یہ پٹیشنیں بھی گو تھرو ہوں گی اور وہ بھی وفاق میں ہیلپ کرنے آئیں گے. کچھ تو لین دین ہونا ہے نا سر، کہیں نہ. مہر دیکھو پہلے ایک بات سمجھو، یہ لین دین والی پالیٹکس، پارلیمنٹری پالیٹکس الگ چیز ہے، رول آف لا ایک الگ چیز ہے. آپ رول آف لا کو فالو نہیں کریں گے، آپ جو پارلیمنٹ کے اندر سارے اگر کوئی اس کے اندر سے ہے جس کا نام ہے جے آئی ٹی میں یا کوئی انوالوڈ ہے تو وہ جو مرضی ہو یار، پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. چھوٹی سی بات کر لوں تو گستاخی کر لوں. میں 20 نام گن سکتا ہوں جن کو نیب کے نوٹسز آئے، جب وہ بنی گالہ پہنچے وہ دوپٹہ گلے میں ڈالا، اس کے بعد وہ خاموش سر. ایک تو ریس میں ہے چیف منسٹر پنجاب بننے کی. میں اپنے بھائی کے جو جذبات ہیں انفرادی حیثیت میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی سوچ، ان کا مثبت سوچنا، لیکن میں اور یہ بہت حد تک مجبور ہیں ان چیزوں کو فالو کرنے کے جو میرے اور ان کے بس میں نہیں ہیں. تو جس طرح نیب کیسز میں ہوا، رانا نذیر صاحب گجرانوالہ سے، ان کا بیٹا عمر نذیر ہمارے ساتھ ایم این اے رہا 5 سال 4.5 سال، ساری چیزیں انجوائے کی. ایک نوٹس گیا، اسی وقت بنی گالہ پہنچے، پارلیمان کے اندر بھی نون لیگ کو ووٹ دینا چھوڑا اور وہ نوٹس سب غائب ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں چلیں گی. سر یہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہم نہیں پیچھا چھوڑیں گے. آپ کو لگتا تھا آپ کو ٹف ٹائم دیا ہے، آپ کی چیخیں نکل جائیں گی سر. اب ان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے، سچ ہائی ٹال کلیمز، ایک نیا پاکستان کا مستقبل. میری بات تو سن لو نا، میرا پیچھا تم نہیں چھوڑنا. ایسے تو بائی دے آج پی ٹی آئی کے گلس فار دی لو آف گاڈ پلیز. میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ الاؤڈ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے گوچی بھی خرید لی ہے. نہیں کہا نا، پی ٹی آئی نے گوچی بھی خرید لی ہے. یہ بھی آج کی بڑی خبر ہے جی، گوچی نے اپنے آپ کو خود ایز اے انڈیپینڈنٹ الیکٹیبل اپنے آپ کو تحریک انصاف کے حوالے کر دیا ہے. یہ آج کی بریکنگ خبر ہے. مولانا صاحب، حافظ حمداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. سر پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بات ہوئی کہ مولانا صاحب کے موقف کو کہیں سے پذیرائی نہیں ملی، حتیٰ کہ اپنے ایم ایم اے کے فریق جماعت اسلامی نے بھی اس حوالے سے آپ کی بات نہیں سنی، سجیشن کو نہیں فالو کیا؟ دیکھیں میرے بی بنیادی طور پر تو میرے خیال میں 25 جولائی 2018 کا جو جنرل الیکشن ہے، صرف پی ٹی آئی کے علاوہ تمام پارٹیوں نے ان کی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. میرے خیال میں اگر آپ پی ایم ایل این کی موقف دیکھیں، ایم کیو ایم کی موقف دیکھیں، پیپلز پارٹی کی وغیرہ وغیرہ، پوری ایم ایم اے، لہٰذا یہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں الیکشن نہیں ہوا، یہ سلیکشن کمیشن کی نگرانی میں یہ الیکشن ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے موقف کی سلیکشن کمیشن کن لوگوں پر وہ جو نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے. تو
اس لیے بات یہ ہے کہ یہ جو مولانا صاحب یا متحدہ مجلس عمل کی موقف رہی کہ ہمیں حلف نہیں لینا چاہیے اور ان اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے، ایک موقف تھا، لیکن جب PMLN، پیپلز پارٹی اور تمام پارٹیوں نے مل کے یہ بات کی، بشمول جماعت اسلامی کی تجویز بھی آئی کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، تو جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی، جمہوری، ایک دینی پارٹی ہے، لہٰذا وہ پارلیمنٹ پہ بھی یقین رکھتی ہے، جمہوری طرز سیاست پر یقین رکھتی ہے، تو لہٰذا ان تمام جماعتوں کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت علماء اسلام نے یہی موقف اختیار کیا کہ چلے پھر اس صورت میں یہ کریں گے کہ پھر جتنی بھی پارٹیاں ہیں، PMLN، پیپلز پارٹی وغیرہ، اس یہ متحدہ اپوزیشن کی صورت میں، ایک بڑی اپوزیشن کی صورت میں ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ 25 جولائی کا الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن ہے، اس کے خلاف ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی مؤثر انداز میں احتجاج کرنا ہے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی کرنی ہے، کیونکہ اگر حلف نہیں لیتے تو بھی سوال اٹھتا کہ آپ لوگ پھر انتخابات میں کیوں حصہ لیتے، پھر مختلف قسم کے سوالات آتے۔ ابھی جب ہم ایک پروسیس کو باوجود اس کے کہ ہم تسلیم کرنے کے لیے کوئی بھی سیاسی پارٹی تیار نہیں ہے، پھر بھی اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں پارلیمنٹ میں جانے کی صورت میں، پھر تو میرے خیال میں پھر تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ سر میں دکھانا چاہوں گی آپ کے مولانا صاحب کا فرسٹ جو سخت ترین موقف تھا، ذرا ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے۔ جمہوریت کے لیے ہماری قربانیاں ہیں، ہم اس جمہوریت کو کسی اسٹیبلشمنٹ کے یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے آج آزادی کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے جمہوریت کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ اگر جو قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جو ہے عوام کے ہاتھ میں ہوگا، عوام فیصلہ کریں گے۔ جمہوریت کو اسٹیبلشمنٹ سے یرغمال نہیں ہونے دیں گے علی زیدی صاحب، اور یہ جو ابھی کہہ رہے تھے حافظ حمداللہ صاحب، وہ جو نامعلوم ہے، جو سب کو معلوم ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو یہ تاثر جو کہ اب بین الاقوامی دنیا میں بھی گونج رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ، ان کے بیکنگ سے آپ کو اتنے نمبر ملے ہیں، اس کو آپ شرگ آف، واش آف، میں ابھی گڈ گورننس سے کریں گے، کیسے کریں گے؟ میں ابھی ایک آپ سے 8 بجے ایک ٹاک شو میں تھا اور مصدق ملک صاحب، سینیٹر صاحب بھی ساتھ تھے، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ بھی ساتھ کہہ رہے تھے کہ ٹھپا نہیں لگا، بعد میں ہوا، کاؤنٹنگ میں ہوا، فارم 45 ٹائم پہ نہیں ہے۔ میرے پاس بھی صبح 5 6 7 بجے تک آتے ہیں، میرے واٹس ایپ پہ پڑے میں ڈفرینٹ ہمارے پولنگ ایجنٹس ہیں کہ جو صبح 5 6 7 8 بجے تک صبح آتے رہے، لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن کو ضرور بلیم کریں فار ڈیلیئنگ دا ریلیز آف فارم 40۔ RTS کولیپس صحیح ہے، مگر فارم 45 سر وہ بھی بڑا سمجھانے کی ضرورت ہے، I'll talk to اقبال صاحب پہلے میری بات کہ جی فارم 45 لیٹ آئے، وہ RTS کولیپس کر گیا، الیکشن کمیشن کو بلیم کرے، وہ PMLN اور PPP کا مل کے لگا ہوا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کا مل کے لگا ہوا تھا، ہمارا نہیں تھا۔ پولیس ساری انہی کی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ سندھ میں 10 سال سے یہی ہیں، پنجاب میں بھی 10 سال سے یہی ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، اب رہ گیا الیکشن کمیشن کا سٹاف اور آرمی کا جوان اور آفیسر جو اندر کھڑا ہوا ہے، یا اور ہم بہت سارے میرے پاس سائن ہے پولنگ ایجنٹوں کے، سائن کیسے ہے پتہ نہیں پولنگ۔ اچھا چلے ایک منٹ کے لیے ہائپوتھیٹکلی سمجھ لیں کہ جی پولنگ ایجنٹ کو نکال دیا جو یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کا سٹاف اور پاکستان آرمی، کیا یہ اس کو کہہ رہے ہیں بےایمانی انہوں نے کی ہے مل کے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کہ نام نہیں لینا، خلائے مخلوق، نامعلوم افراد۔ اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا مولانا فضل اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی تو آپ بقول جعفر اقبال صاحب اسٹیبلشمنٹ تحریک لبیک کی بھی بیکنگ کر رہی تھی، آپ کا بھی بڑا ووٹ بینک کاٹا ہے سر، آپ کے اپنے حلقے میں آپ نے بڑے، میں تو چکوال کی 16,000 سیٹوں پہ تبصرہ کر رہی تھی پری الیکشن، گزارش کرتا ہوں ادھر تو آپ لیاری سے لے کے اپنا دیکھیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، چند چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے، سارے پاکستان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی بطور سیاسی کارکن دیکھ رہا ہوں، جب دھرنا ہوا تب سے لے کے، اور وہ مسلسل چیزیں آگے بڑھتی اور چلتی رہی، کوئی شخص کتنا بھی انکار کرے اور جو بھی کہے، دھرنے کے دنوں میں کیا ہوا، وہاں پہ کھڑے ہوئے، بہت ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھیں اور سنی بھی، بتائیں بھی، کی بھی، جاوید ہاشمی صاحب نے بہت ساری چیزیں باہر آ کے کہیں، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری سچ ثابت ہوئیں۔ اسی طرح بہت سارے معاملات میں جب دھرنا جاری تھا
تو تب جو ہے وہ ایک ٹویٹ آئی تھی DGISPR کی طرف سے، اور میں آپ ہی کے پروگرام میں اس دن بیٹھا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی پرائم منسٹر ریکویسٹڈ آرمی چیف کہ آپ انٹروین کریں. جی بالکل، بیکاز پرائم اور میں منسٹر نے نے کہا غلط تھا بیانی کی تھی فلور آف دا ہاؤس پہ کہ ہم نے نہیں کہا فیسیلیٹیٹر کا رول اختیار کرو، پرائم منسٹر نیور ریکویسٹس، میں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر نیور ریکویسٹس، ہی ڈیزائرز، اور وہ ڈیزائر کرنی پڑتی ہے پوری. اس وقت کے حالات کے مطابق اور قانون قاعدے کے مطابق جو ڈی چوک اور سارا ریڈ زون تھا وہ آرمی کے کنٹرول میں تھا، اور ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر نے آرمی کو کہنا تھا کہ جی آپ ٹیک کیئر کریں. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے جب یہ آپ خود سیاست میں ان کو ڈریگ ان کر کے لاتے ہیں فیسیلیٹیٹر کا نہیں، ان ایڈ آف سول پاور ورسز فیسیلیٹیشن. آگے آ رہا ہوں، مجھے ذرا 2-4 باتیں کر لینے دیں. اس کے بعد اور بہت ساری، نہیں دل ہلکا ہے ہمارا، ہم میدان میں کھڑے ہیں، اور جب آپ میدان میں کھڑے ہو اپنے موقف کے ساتھ تو آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے. عدالتی فیصلے سے منحرف پی ایم ایل این تو بار بار منتظر تھی کہ عوامی فیصلہ آنے دو، تو ہن عوامی فیصلہ آیا ہے تو ہم نہیں کہہ رہے، ہم اسمبلیوں میں بیٹھ رہے ہیں، ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں، ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہم نے نیک خواہشات کا، میں خود نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. مانتے ہیں اور باقی جو ہلکے کھولنا ووٹ کو عزت ملی ہے، نہیں ہلکے کھولنے کا جہاں تک ہے، جہاں ہم درخواست دیتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کہیں کہ آپ تھیلے کھول کے ووٹ گنے تو وہ نہیں، اور علیم خان دیں تو وہ دوسرے دن شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری خواجہ آصف بھی تو ان کے بھی سب کے کھلے ہیں. نہیں تھیلے نہیں کھلے، تھیلے نہیں کھلے، وہ صرف مسترد ووٹ جو تھے. فرق یہ ہے کہ صرف یہ مسترد ووٹ جو تھے خواجہ سعد رفیق صاحب کے حلقے میں صرف وہ گنیں گے، جبکہ علیم خان صاحب کے حلقے میں ٹوٹل گنتی ہو رہی ہے. تو یہ فرق ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح الیکشن سے 15-20 دن پہلے ابھی الیکشن ہونا تھا تو فوجی جوان جا کے سارے پولنگ سٹیشن دیکھ کر رہے تھے اور پورا اپنے. اور الیکشن کے بعد کیا ہوا، الیکشن والے دن کیا ہوا، تب یہ تھا کہ پولنگ ایجنٹس وہاں بیٹھ جائے. کبھی نہیں ایسا ہوا. 79 سے میں بھی الیکشن پروسیس کا حصہ ہوں. پولنگ ایجنٹ وہیں پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ سر اس دفعہ فاصلہ رکھا تھا، because we also reported from there، ہر جگہ فاصلہ رکھا تھا for security purposes as well. سیکیورٹی پولنگ ایجنٹ سے، پولنگ ایجنٹ کو نہیں آپ نے پاور کی الیکشن کمیشن سر، آپ نے الیکشن کمیشن، سن لینا، الیکشن کمیشن وہ کام نہیں کر رہا تھا، وہ کام وہ الیکشن کمیشن کے آرڈرز نہیں تھے، وہ رولز میں نہیں ہے. جو پرچی دینے والے ہیں وہ کیمپس باہر لگاتے ہیں، وہ باہر تھے. پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ وہاں بیٹھتا ہے جہاں ڈبے سامنے پڑے ہوتے ہیں، وہاں نہیں بیٹھنے دیا گیا نا. کون سے حلقے میں؟ پورے پاکستان میں میرے آپ کے حلقے میں اپنے حلقے کا بتا کہ آپ کا پولنگ ایجنٹ پولنگ ایجنٹ جہاں پہ بیلٹ باکس پڑے تھے، جہاں پرچی کاٹ رہے تھے، وہاں نہیں کسی کو بیٹھنے دیا گیا نا. یہی ہم بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا تھا، میں کہہ رہا ہوں ایک حلقہ ہے نا ان کا حلقہ ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا جی، میں 70 پولنگ سٹیشن میں نے وزٹ کیے ہیں، اور 5-4 پہ تو یہ ہوا کہ میں نے میاں نواز شریف کی تصویر لگائی تھی. جی آپ یہ تصویر لگا کے اندر نہیں جا سکتے. بھئی میں الیکشن لڑ رہا ہوں، میں نے نشان اپنا لگانا ہے، کیوں نہیں لگانا؟ میاں نواز شریف کی تصویر کے ساتھ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اور ان سب سے بڑی بات وہ تیسرے دن جب 28 جولائی کا دن تھا، الیکشن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ہم 13 جولائی کو باہر نکلے سڑکوں پہ، اور وی ور موونگ ٹورڈز لاہور، روکا گیا، پرچے ہوئے، گاڑیاں توڑی، سب کچھ ہوا. تو ہماری بیل بیفور اریسٹ کی پیشی تھی. جب ہم پہنچے تو وہاں فوجی جوان کھڑے عدالت کے باہر، تالا لگا ہوا ہے. جج صاحب کہاں ہیں؟ جی وہ ابھی گھنٹہ لیٹ آئیں گے. جب جج صاحب آئے تو میرے لیے وہ مجھے انہیں دیکھ کر افسوس ہوا اور مجھے شرم آئی جمہوری پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب اپنی عدالت میں بیٹھنے سے بے بس تھے. ان کے پاس مقدموں کا ریکارڈ نہیں تھا، یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. وہ اپنے سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں بیٹھ کے عدالت لگائی انہوں نے کہ چابی کس کے پاس ہے؟ جی وہ وہاں فوجی کھڑے ہیں ان کے پاس ہے. کہ الیکشن کا ریکارڈ پڑا ہے. الیکشن کے ریکارڈ کا کسٹوڈین کیا ایڈیشنل سیشن جج ہے یا ایک فوجی ہے؟ سر اس کو اپنی ایکسرسائز خود کرنی چاہیے. نہیں جو بھی کون کر رہے ہیں نہیں کوئی ایک وقفہ لے میں وہاں پہ میں نے یہ جج کو الفاظ کہے کہ آپ کی بے بسی پہ ترس آ رہا ہے اور مجھے بطور پاکستانی شرم آ رہا ہے کہ آپ کی عدالت کو تالا لگا کے کون کھڑا ہے اور آپ یہاں اپنے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھ کے عدالت لگا رہے ہیں. سر ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد بات کریں گے. اور یہ بھی جاننا ہے کہ مولانا صاحب سے بھی کچھ باتیں تو جعفر اقبال صاحب آن ریکارڈ رکھنے اپنے ذاتی آبزرویشن سے. پھر مولانا صاحب سے، حافظ حمداللہ صاحب سے بھی یہ جاننا ہے کہ جب پی ٹی ایم کے لڑکے وزیرستان سے جیت جاتے ہیں، جب پی ایس پی اسٹیبلشمنٹ بیکڈ ڈولفن کا صفایا ہو جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ نہیں ایم ایم اے کیا، ایم ایم اے تو اسٹیبلشمنٹ بیکڈ نہیں تھی نا سر. ہاں
ایٹ اے ٹائم نا سر، ابھی تو ہم ابھی کی بات کریں، جیپ کے ٹائر فلیٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کی تحریک جو ہے اس کی بیکنگ فوج کر رہی تھی، ادھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے سچ نکلا. تو اسٹیبلشمنٹ اگر اتنی کمزور ہے تو پھر ان کو اتنا تگڑی پوزیشن میں کیسے لے آئی؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو حافظ عبداللہ صاحب فرمائیے گا کہ ایسی کمزور پی ٹی ایم کے ایسی کمزور اسٹیبلشمنٹ سر کہ پی ٹی ایم کے لڑکے جو اینٹائی فوج نعرے لگاتے تھے وہ بھی وزیرستان سے جیت گئے، جیپ کی ٹائر بھی پھس ہو گئے، ڈولفن بھی ڈوب گئی پانی کے اندر، کچھ نہ نکال سکی سر. کچھ مذہبی جماعتیں ہیں جن کی بڑی اکثریت ایکسپیکٹڈ تھی وہ بھی نہ آگے بڑھ سکی. اتنی کمزور اسٹیبلشمنٹ. یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کمزور ہے؟ پی ٹی ایم کی تحریک شروع ہوئی تو پی ٹی ایم کو 2 سیٹیں دی، بس ختم. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو زیادہ گالی دے گا اس کو زیادہ سیٹیں ملے گی، جو کم گالی دیں گے اس کو کم سیٹیں ملیں گی. عمران خان نے یہی ٹیکنک استعمال کی نا، یہی حکمت عملی تھی. انہوں نے ان کی ابتدائی تقاریر آپ اٹھائے، وہ سر آپ کے اس فارمولے کے تحت تو پی ایم ایل این کو سب سے زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے تھی. وہ تقاریر ان کے اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو صورتحال اس الیکشن کمیشن میں اس الیکشن میں تھا 25 جولائی کی، میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتا ہوں. اب میں اس کو داندلی نہ کہوں تو پھر میں کیا کہوں، آپ مجھے بتائیں. میں الیکشن پولنگ ختم ہونے کے بعد 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک میں لیڈ پہ جا رہا ہوں. پورا کوئٹہ اس کے گواہ ہے. آپ کے کیمرہ مین ابھی میرے سامنے بیٹھا ہے. مجھ سے سوال کیا گیا جب میں بیٹھ گیا آپ کے کیمرے کے سامنے کہ حافظ صاحب آپ تو لیڈ پہ جا رہے تھے، یہ کیا ہوا؟ لہٰذا یہ سوال پوری کوئٹہ کے دوستوں کا ہے، ہمارے ووٹروں کا ہے جنہوں نے کوئٹہ کے عوام نے ووٹ دیا ہے. جب میری لیڈ آنا شروع ہوا فوراً رزلٹ رک گیا ہے. جب میں نے پولنگ سٹیشنوں سے رابطہ کیا تو اکثر و بیشتر جو خواتین ووٹر پولنگ کے سٹیشن تھی اس میں ہمارے ایجنٹوں کو یرغمال بنایا تھا. وہ 1:30 رات 2:30 بجے تک خواتین وہاں بیٹھی رہی، 45 فارم نہیں دے رہے تھے. یا تو ہمارے پاس ہے نہیں، بس ابھی دے رہا ہوں. اچھا مولانا صاحب، حافظ عبداللہ صاحب قطع کلامی معاف، بس 1 منٹ، بیکاز سر میں نے جو جتنی تفتیش کی ہے، ہم بھی آن گراؤنڈ پھرے، آپ کا فارم 45 تب اپلوڈ ہو سکتا ہے جب ایک دفعہ آر ٹی ایس سسٹم میں اپلوڈ ہو جائے، تب ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے بائی لاء. تو اس لیے آر ٹی سسٹم ڈاؤن تھا، وہ اپلوڈ نہ کر سکے، سو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. یہ ایک دلیل ہے، یہ ایک لاجک ہے. میری بات سنیے، اگر آپ الیکشن کمیشن کی نمائندگی آپ کرتی ہے تو پھر میرے خیال میں یہاں سے بہتر ہے کہ وہاں الیکشن کمیشن میں بیٹھے نا، الیکشن کمیشن میں آپ بیٹھے. میں کہہ رہا ہوں کہ کینٹ میں وردی میں ملبوس ووٹر کو تبکی دیتا ہے کہ آپ بلے کو ووٹ دے دیں. کیا اس کی یہ ذمہ داری ہے؟ میرے کارکن اس سے لڑ پڑتے ہیں. پولیس فورس اور اے ٹی ایف لوگوں کو دیتے ہیں آپ، اور پی ٹی آئی کی بیج لگا کے وردی کے اوپر وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو بلے کو ووٹ دیں، اور بلے کا جو نمائندہ کینڈیڈیٹ ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو ایف سی، میری بات تو سنیں یار، ثابت کیسے کریں گے؟ میرے پاس فوٹیج کہہ چکے پریس کانفرنس میں کہ ہم نے 3.5 لاکھ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، ویڈیو میرے پاس موجود ہے کہ ایف سی فورسز میں ملبوس، وردی میں ملبوس پی ٹی آئی کے نمائندے کی کامیابی کی خوشی میں فائرنگ کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کا ورکر ہے، کارکن ہے، یہ پاکستان کا چوکیدار ہے، یہ کیا ہے یہ؟ اور پھر آرو کی جب پھر آرو کی جب خوشی میں کس کی غم میں کر رہا ہے؟ میں نریندر مودی کا بھائی تھا، نریندر مودی کا بھائی ہار گیا تھا، کلبھوشن کا بھائی ہار گیا تھا، لہٰذا ان کی خوشی میں فائرنگ ہو رہی تھی. اور آرو کی دفتر میں مجھے آنے نہیں دیتا ہے، میں کینڈیڈیٹ ہوں. میرا چیف الیکشن ایجنٹ کو آنے نہیں دیتا ہے، میں کینڈیڈیٹ ہوں. وہ سارا بندوق کی محاصرے میں ہے. تو یہ کس قسم کا الیکشن ہے؟
مجھے نہیں جانے دیا رہے ہو کہ مجھے 48 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں ہار علی گیا زیدی کہہ رہے ہیں مجھے بھی نہیں آنے دیا, میں بھی کینڈیڈیٹ تھا, مجھے بھی نہیں آنے دیا. اچھا الیکشن اس طرح نہیں ہوتا ہے. اگر یہ الیکشن ہے تو شاہ محمود قریشی کے رزلٹ 2 گھنٹے میں آتے ہیں, میاں والی کے عمران خان کے رزلٹ 2 گھنٹے میں آتے ہیں, اور حافظ حمداللہ کے اور دیگر کا جس کو ہروانا ہے اس کے رزلٹ 28 اور 70 گھنٹے کے بعد آتا ہے. وہ تو جس کا میرا رزلٹ بھی اگلے دن 4 بجے آیا تھا تو مجھے بھی ہروانا تھا. جی بھائی آپ کا بھی مجھے معلوم ہے آپ کیسے جیت گئے یار. علی بھائی آپ کا بھی معلوم ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, دروازہ کٹکھٹایا گیا کہ آپ جیت گئے, آپ کو بھی پتہ نہیں تھا, کسی کو کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی پتہ نہیں تھا. کیا ہوا تھا؟ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں تھا, آپ جیت گئے, آپ کو دروازہ کھٹکا کے بتایا ہے. کیا میں صبح 8 بجے تک اپنے وہ تو کرنا چاہیے تھا نا, وہ ڈرامہ تو جیسے الیکشن کے نام پر دیکھیں علی بھائی, جیسے الیکشن کے نام پر پورے ملک میں ڈرامہ کیا گیا, الیکشن کے نام پر پورے ملک میں ڈرامہ کیا گیا, الیکشن کمیشن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا, نگران حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی, اور آر او اور ڈی آر او کہیں نظر نہیں آ رہا تھا, آپ بھی اسی طرح تھے. سو یہ یورپین یونین کی آبزرویشن ٹیم جو کہہ رہی ہے کہ صحیح تھے, فیفن جو کہہ رہا ہے صحیح تھے, بائی اینڈ لارج کلین اینڈ کلیئر ٹرانسپیرنسی, سب غلط ہے. سامنے دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے ہو رہا ہے, فیفن کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. میں نے کچھ دکھانا ہے جعفر اقبال صاحب کو. 2018 کے اندر ریورسل آف رولز ملاحظہ کیجئے. بھی تھی, مینڈیٹ بھی ان کو نہیں ملا, اس میں بہت بڑی پلان کر کے دھاندلی کی گئی. یہ پری پول ریگنگ ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے چاہتے ہیں کہ اس کا نوٹس لے. یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اس الیکشن کو مشکوک کر رہی ہیں. میاں صاحب, آپ کی دھاندلی شدہ حکومت, آپ کی دھاندلی شدہ پرائم منسٹر شپ کل بہت خطرے میں ہے. ہم اس الیکشن کو اور اس مینڈیٹ کو عوام کا مینڈیٹ نہیں سمجھتے, بلکہ اس کو عوام کے مینڈیٹ پر ایک ڈاکہ سمجھتے ہیں. ہم ان کی اکثریت کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور نہ ان کو حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں اس الیکشن کے نتیجے میں. 218 آرٹیکل کے مطابق یہ اسمبلی صاف اور شفاف الیکشن سے نہیں بنی. بلیٹنٹ وائلیشن ہوئی ہے الیکشن لاز کی اور عوامی مینڈیٹ کی, شدید ترین طریقے سے توہین کی گئی ہے. میں مجبور ہوں یہ یہاں پر کہنے کے لیے کہ ہم اس رزلٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بالکل یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی شدہ الیکشن تھا. اس الیکشن میں سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے, جس میں الیکشن کمیشن بھی ملوث تھی اور جس میں آر اوز جو ریٹرننگ جوڈیشل آفیسرز تھے وہ بھی ملوث تھے. جو ریزلٹس روکے جا رہے ہیں وہ کس بیس پہ روکے جا رہے ہیں, فارم 45 کیوں ود ہولڈ کیا جا رہا ہے؟ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. اوکے سر جعفر اقبال صاحب, یہ تو ایگزیکٹ ریورسل آف رولز ہے. کل وہ چیخ رہے تھے, فرق صرف اتنا ہے سر کہ آپ نے ہلکے کھولتے کھولتے بہت اور کلیمٹی سر پہ اٹھا لی. یہ کہہ رہے ہیں آج بسم اللہ کرو کھولو. اینڈ پنجاب حکومت سر ابھی بھی ایک وقفہ لینا ہے, ابھی بھی پنجاب حکومت کے لیے تگ و دو جاری ہے یا گیو اپ کر چکے ہیں؟ وہ تو اپنے ہاتھ میں لا کے جھنڈے گلے میں ڈال کے اناؤنس کر چکے ہیں. آپ کی ایک تصویر, ایک نام نہیں سامنے آیا کسی انڈیپینڈنٹ کا, صرف باتیں ہیں. ایک وقفہ لے لیں اس کا جواب. If you're still up for the running. وقفے کے بعد we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. جعفر اقبال صاحب, ایک تو خادم حسین رضوی نے 6 اگست کو کال دے دی ہے پروٹیسٹ کی پنجاب اسمبلی کے باہر ریگنگ کے خلاف. تسی تو مسکرا رہے ہو سر, اپنا بھی ڈینٹ پڑا ہے اتنا بڑا اپنے حلقے میں, آپ جانتے ہیں بڑے ووٹ لے گئے ہیں سر, 5ویں بڑی جماعت, 2.2 ملین ووٹس, اور اوپر سے ان کا پہلا دھرنے کا سامنا. اگر یہ پنجاب حکومت بنا لیتے ہیں, اگر یہ بنا لیتے ہیں, آپ کے رواب پہلے تو وہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھی, تو اس میں کہوں کہ میں نے اپنے حلقے میں جو دیکھا, آپ نے جو ہمیں دکھایا 2013 میں خان صاحب کیا کہہ رہے تھے, آج ہم کیا کہہ رہے ہیں. 2013 میں جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تب وہاں کوئی فوجی پہنچتا تھا, جب کوئی سول ایڈمنسٹریشن یا الیکشن کرانے والے جو لوگ تھے وہ کوئی شکایت کرتے تھے. اب ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر 15 دن پہلے جا کے وہ سارا دیکھ بھال کر کے آئے, اور پولنگ سٹیشنز کے اندر عملی طور پہ جو ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کی کوئی پریزائڈنگ آفیسرز ان کی کوئی سنی نہیں جا رہی تھی. مجھے خود میں نے 70 پولنگ سٹیشن وزٹ کیے, 4-10 پہ روکا کہ آپ نے میاں نواز شریف کی تصویر کیوں لگائی ہوئی ہے. اب الیکشن لڑ رہے ہیں بھائی,
ہاں صحیح ہے سر, آگے کی اب آگے بات کریں نا. اب آپ کی خادم حسین رضوی اسی طرح خادم حسین رضوی کو جو سڑکوں پہ لے کر آئے تھے, جو گرنٹر بنے تھے, جس وجہ سے لے کے آئے تھے, وہ مسلم لیگ نون کا ایک خاص ووٹ توڑنا چاہتے تھے. جی جی, اس معاہدے کے گرنٹر تھے, کہہ کر ان کو اٹھوایا, انہی سے کہہ کے اٹھوایا. ظاہر بات ہے وہ گرنٹر بنے, وہی انہی کے. ابو دھابی میں تھے آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب, چاہتے تو اوور نائٹ آپ کو ٹاپل کر دیتے, نہیں کیا, کرتے, کمزور کرنا تھا سر. پھر بھی الیکشنز آن ٹائم ہوئے ہیں تو ان کا مقصد کیا تھا جو انہیں اچیو کرنا تھا؟ الیکشنز آن ٹائم مقصد کیا تھا؟ لیٹس ٹاک لاجکلی. جی جی میں کرتا ہوں نا جی. الیکشن آن ٹائم اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز 90% جو ہیں وہ ڈٹی رہیں. جب آئینی ترمیم تھی ڈیلیمیٹیشن والی, عدلیہ اور فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے, پولیٹیکل فورسز کا مین کردار ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو آئینی ترمیم تھی جس میں ڈیلیمیٹیشن والی, جب خادم حسین مجھے بات کر لینے میرے سوال ہے نا, I have so much to learn from you sir. خادم حسین رضوی صاحب جب آ رہے تھے موٹر وے سے اور فیض آباد پہنچ رہے تھے, تو آپ نے اس رپورٹ کے مطابق جو جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت میں پیش کی گئی, ایک بھی رکاوٹ نہیں پیش کی, ایک دفعہ بھی ان سے انٹریکٹ نہیں کیا, پھر آ کے بیٹھ گئے فیض آباد میں, ایک دفعہ ان سے انٹریکٹ نہیں کیا. بہت ساری رکاوٹیں ہوئیں, گجرات میں رکاوٹیں ہوئیں, گجرات میں روکا گیا, میرا ڈسٹرکٹ ہے, روکا گیا. جی جی بالکل روکا گیا. وہ رپورٹ غلط رپورٹ ہے, وہ کہتی ہے کسی ایک میں نے وہ رپورٹ پڑھی نہیں, میں نے رپورٹ پڑھی نہیں, میں گجرات کے حوال آپ کو بتا رہا ہوں. گجرات انتظامیہ نے روکا تھا, مہروں نے 2 جگہوں پہ روکا تھا. مجھے تو پھر تعجب ہے, عدالت میں تو غلط بیانی ہو رہی ہے. بالکل روکا تھا, 2 جگہوں پہ روکا تھا, وہاں رکے رہے, اوور نائٹ سٹے بھی وہاں پہ کیا ان لوگوں نے. اور صرف گجرات کی انتظامیہ نے ان سے انٹریکٹ کیا. میں اپنے گجرات ضلع کی بات کر رہا ہوں کہ میرے ضلع کے اندر انہیں روکا گیا, وہاں پہ انہیں ڈسپرس بھی کیا گیا, اور وہ پھر آگے بکھر کر نکلیں گے. ان کا پہلا ٹیسٹ ہوگا of what it feels like, right? تو اب جو نکل رہے ہیں, اب بھی وہی نکال کے لا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے ٹائم پہ نکالا تھا. ابھی آج اس بات پہ میں آج اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی آپ کو کہیں سے خبر ملی ہے, ابھی آپ بتا رہے ہیں, آگے آنے والے حالات آپ کو بتائیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے نکالا, ان کے ٹائم پہ خود آ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں پتا, مجھے ابھی نہیں پتا کون کیا کر رہا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو انہیں لے کے آئی تھی, اس کا فرق پڑا, اس کا فرق پڑا. ہر حلقے میں 20-30 ہزار ووٹ جو مسلم لیگ نون کا ووٹ تھا, رائٹ ووٹ تھا, وہ کٹا ہے آپ کا. بڑی ڈھس پڑی ہے. میرا وقت ختم ہو گیا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. نیا پاکستان پہلی پروٹیسٹ کے ساتھ شروع ہوگا انشاءاللہ, اللہ خیر کرے. بیکرز کون ہیں؟ اگر جعفر چودھری صاحب کی بات سنی جائے, جعفر اقبال صاحب کی, تو سوال تو ہزار اٹھتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے 25 سالہ عبید اللہ, ناظرین یہ محکمہ پولیس خیبر پختونخوا کا ہی نہیں, اس ملک کا جوان سپوت تھا. یہ 2 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی, رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا تھا, مگر الیکشن ڈیوٹی کے دوران جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر کی جان بچاتے بچاتے خود جام شہادت نوش کر گیا یہ. اور قوم کو عبید اللہ جیسے ان بہادر جوانوں پر بہت فخر ہے کہ جو فرائض کی ادائیگی کے دوران دوسروں کی جان بچا کر اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں. سلام ہو ایسی پولیس کو, سلام ہو ایسے ہمارے محافظوں کو. کچھ تصاویر ایسی بھی جو پولنگ سٹیشنز کے باہر لی گئی تھی تب اور ہم تک پہنچی تھی, ہمارا کام ہے آپ تک پہنچانا. ہم آپ کو دکھاتے ہیں, عورتیں فوجیوں کے سر چوم رہی ہیں, لوگ پھول دے رہے ہیں. یہ شاید وہ جوان تھے جنہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے بہترین کام کیا. اگین جدھر اپریہنشنز اٹھتی ہیں ادھر دوسرا رخ, جدھر یہ تصویریں, یہ حقیقت ہے, یہ بھی آپ کے سامنے پیش ہے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.